जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे, ओहो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ। वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि दो फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है, बस जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर हैं वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही है। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फहम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, दो बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए, दो बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाए। मनसूबा बंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते जिंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमजोर करने के दर पे होती हैं कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हजरत अली फरमाने लगे दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। तो दानाई अल्लाह ताला ने उन्हें दी। फिर मिजाज में सादगी और बला की सादगी। जवानों, सादा जिंदगी आसान होती है, ये जो ज़ेबो ज़ीनत वाली जिंदगी है ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें, जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया, और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ ही नहीं की। कोई तारीफ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना, आंखें चुंधिया गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जाली गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूंकि मिजाज है ना, यहाँ जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहां भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना, निकल जाना है। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया है ना, सीधे कर दे जरा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा जिंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है। और जो तकल्लुफात वाली जिंदगी है, लोग तारीफ करें, लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हजरत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजरत फातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है। तो हजरत अली नाराज होकर चले गए, हुजूर ढूंढने निकले, ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हजरत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी जमीन पर एक चादर बिछाई थी। तो वो जब सोए हजरत अली तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सिरक गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है, और आराम से हजरत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूं, ये जिंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वाट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं, और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो जिंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया, जहां जगह मिली सो गया, और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया, ऐसी तो वो गया। हजरत अली वहां आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूं, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूं, मैं असदुल्लाह की बात, इमाम अल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूं। हजरत मौला अली और जमीन पे, संगियो जमीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हजरत अली को सारी हयात जाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राजी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी जिंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे तकल्लुफात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दामाद वो होता है जो जहां बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम।
اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا۔ آپ یقین کریں سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا۔ میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سرانے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں۔ مزاج نازنی پہ بات چیزیں گراں گزرتی ہیں۔ تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے وہ ادھار لے لیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا، فرمایا مزدوری نہ کر لیں چونکہ حالات کچھ اور تھے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ سادگی دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا، کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری، کیوں کہانیاں سناتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے تو اسے تر کرنا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھی، ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان، تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا نکل نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی، ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے او مزدورو کمزور پڑتے ہو، پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے۔ میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کٹ لئی، غریباں دا بھی کٹ لئی، فلاں دا بھی، تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے، وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے۔ تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا، مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائی، وہ کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے،
اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں. ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں. جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں. اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں. اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں. اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں گے. آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں. اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں. یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہوگی. جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا، میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں. اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئے ہیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے. تو آپ سادگی اپنی طبیعت میں لائیں، مزاجوں میں. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے مبارکہ پر عمل کرے گا، حضور کے نقش قدم چلے گا، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا. آج کل ایک بہت بڑی پریشانی جس کا لوگ ذہنی طور پر بڑی شدت کے ساتھ تکلیف کا شکار ہیں، اور اس پریشانی نے جیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے باہمت لوگوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے. وہ پریشانی ہے غریبی کی پریشانی، کمزور ہونا، تنگ دست ہونا. بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، باشعور ہیں، فہم و فراست والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن ایک پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں. مفت میں پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو جانے کیا ہو جائے گا. غریبی، غربت آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس قدر زیادہ اپنے آپ کو احساس کمزوری میں لے جائیں کہ ہماری باقی ساری نعمتوں کا ہم شکریہ ہی ادا نہ کریں اور کسی اور خوبی کو اپنے اندر محسوس ہی نہ کریں. یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ جو خودکشیاں بہت زیادہ کثرت سے ہونے لگی ہیں، تو ان میں بھی ایک بڑی وجہ دولت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، غریبی کا ہونا. اس میں شک نہیں کہ انسان بہت سا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے اگر اس کے پاس اس کی ضروریات کے تعلق سے پیسے نہ ہوں. لیکن یہ کہ اس کو ذہن پہ سوار کرنا اور ہر وقت یہی بات کرنا، اس بات کو اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1 وقت روٹی کھانے اور 3 دن فاقہ کرنے کے لیے مجبور نہیں. کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ فقر کو اختیار کیا. حضور نے غریبی کو پسند کیا. تھوڑے پہ گزارا کرنا، تھوڑے پہ زندگی گزارنا، اس کو ترجیح دی رسول کریم نے. یہ جو فقیری ہے نا، فقیری یہ اتنی حسین چیز ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی پسند ہے. اس فقر کے اندر جو حسن ہے اور اس فقیری کے اندر جو طاقت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا شروع کریں اور اس پر ہم تھوڑی توجہ دینے لگیں، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو غریبی کو اپنے لیے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ فقر کو فخر سمجھنا شروع کر دیں، وہ اس کو بطور اعزاز کے اپنے لیے لیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں رکھتے، کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی بڑا قد کاٹ نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی ایک فون کال پہ سارے کام ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، تو پیسوں کا نہ ہونا یا سوسائٹی میں بہت بڑے مرتبے اور نام کا نہ رکھنا یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جو کامیابی ہمیں بتائی ہے اور جو انتقال کے بعد قیامت کا منظر گزرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ جنت ہے. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ. جنتی اور جہنمی برابر نہیں. قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ یہ برابر نہیں، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب چلا گیا، خدا کا فضل اسے نصیب ہوا. اب بہت بڑی کامیابی ہے جنت. اور حدیث پاک سنیے گا
یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نا جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ جنت ایک کامیابی ہے، جنت ایک بڑا مقام ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے، اکثر فقراء۔ اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کے لیے، اتنی جد و جہد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سارا کچھ ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں دیکھیں پیسہ صاحب کا غلط نہیں، پیسے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی بڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے تو بھی اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے، غریب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کی حکمت ہمارے حق میں یہی ہے، تو پھر بھی ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت، یعنی 1 2 4 لوگ نہیں، اکثر لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ غریبی کیا کوئی اتنی پریشانی والا کام ہے؟ بلکہ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے نا وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ میری شاید فضیلت ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے، شاید یہ وجہ اعزاز ہے۔ تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے، فقراء، مساکین، یتاما، یہ اکثر ہوں گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پہ رحمت کر دوں گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے، تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی، بھر جہنم بھی جائے گی، لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا، اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار، تکبر کرنے والے، اپنے دل میں غرور رکھنے والے، بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے، جہنم خود کہہ رہی ہے وہ میرے اندر آئیں گے، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے، لاچار لوگ آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وہ لوگ بننے کا شوق ہے کہ جن کے جناب بڑے لاؤ لشکر ہیں، جن کے بڑے پروٹوکول ہیں، جن کی بڑی بات ہے، اور جو غرور کے طور پر وہ ہمیں بننا ہے، یا ہمیں وہ غریب اور لاچار بننا ہے کہ جن پہ اللہ جنت کی صورت میں رحمت نازل فرما دے گا؟ شوق بڑا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کو سادی گاڑی میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 4 5 موٹر سائیکل آگے پیچھے نہ ہو۔ لوگوں کو اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جتنی دیر تک 15 20 لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے موجود نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے گا، 10 15 لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے، اسے دیکھ کے منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے، او ہو بڑی شان ہے، بڑی بات ہے، لیکن شان اسی کی ہے جسے قیامت میں معاف کر دیا جائے گا، شان اسی کی ہے جس کے لیے رب رسول کی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ ہاں میرے عزیز، عظمت اسی کی ہے جس سے حساب نہ پوچھا جائے اور اسے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں اور آپ تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص شفقت فرمائی ہے غرباء پر، مساکین پر، خاص شفقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس شخص کو بھی بڑا پسند کرتے تھے جو غریبوں کی خدمت کرتا، جو مسکینوں کی مدد کرتا، جو بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح خیر کر سکتا، ان کی حضور نے تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔
آج بڑی مشکلات ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے. ہمارے ہاں تو کاغذات ہی بڑے بنتے ہیں, کہاں جا کے پینشن لگتی ہے, کیا کیا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بچوں کو دنیا کے بہت سارے معاملات ہوں جن میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ تو جگہ کا انتقال کرانا, بینک کے معاملات دیکھنا, بڑی بڑی آزمائشوں میں بچے آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں الجھا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذرا سی سفارش کرنے سے, ذرا سے آگے بڑھنے سے ان کا کام ہو جاتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو یتیموں, مسکینوں, بیوہ عورتوں کی مدد میں ہے, سمجھو وہ اللہ کے رستے میں جہاد میں ہے. اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس نے وہ قیام کیا ہے کہ شاید دیر ہو جائے اسے رکوع کرنے میں, یعنی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے. اور فرمایا یہ وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھے گا افطار ہی نہیں کرے گا, یعنی لمبے روزے رکھنے والا. گویا مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اس طرح ہے جس طرح ساری ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ حضور نے خاص, ہمارے ہاں نا امیر کا تو ویسے دل کرتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے, ان کے تو ویسے ہی بڑے مسئلے ہیں بیچاروں کے, انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں. تاجروں کو کچھ سیاستدانوں سے ربط رکھنا پڑتا ہے, بڑے بڑے مسئلے ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں, بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے رابطے رکھے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کام پڑ گیا, کوئی مشکل آ گئی تو ہم ذرا فٹافٹ ان سے بات کر لیں گے. یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ تاجر نے, سیاستدان نے, بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں سے ربط بنائے. لیکن اب کمزوری اس طرح کی آتی جا رہی ہے کہ غریب بھی غریب سے دوستی نہیں کرتا, غریب بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ملے, کوئی تگڑا آدمی ملے. وہ بھی منت کر کے فوٹو کھچوائے گا تو کھچوائے گا کسی رئیس کے ساتھ. غریب بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم غربا کے ساتھ پیار کریں. ہمارے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو خیر کرنا دور کی بات ہے, جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے. اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ہو تو پھر ذرا دوڑ کے, کوئی سیاسی قد کاٹ والا ہو تو سارے آگے بڑھ بڑھ کے چہرے دکھاتے ہیں, اس کے بچوں سے ملتے ہیں کہ صاحب میں آیا ہوا ہوں, میرا ذرا خیال کرو, میں پہنچ گیا ہوں, میرے نمبر لگا دو, میں آ گیا ہوں. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں, ہماری شرکت جو ہے وہ شمار کر لی جائے. تو میرے عزیز, اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی تو نماز جنازہ کا مسئلہ آ جائے نا, غریب کی جو کہ سادہ آدمی ہے, کوئی سیاسی سماجی کاٹ کاٹ نہیں, تو جنازے تک لوگ خیال نہیں کرتے. حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اس میں کوئی آپ کا سماجی رابطہ ہونا ضروری نہیں, کوئی سیاسی قد کاٹ ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, اور حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث پاک سنی, حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی. مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے, ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی, بڑی مفلس تھی, غریب عورت تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں, پوچھا جاتا ہے, لیکن کب, جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے, فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی, تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی, اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی. ایک غریب عورت ہے, مجبور ہے, اور مدینے کے نہیں, مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہے ان گاؤں کے رہنے والی ہے, اور اس کے نصیب دیکھو, اس کا مقدر دیکھو, ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے. وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ. بظاہر اس کا کوئی سیاسی, سماجی, مالی قد کاٹ نہیں, لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے, جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا, آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا. رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے, اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا, رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا. لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے, حضور آرام کر رہے ہیں. صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا.
لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ او یارو، ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے؟ محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی کہ جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھایا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں، میری بات پر غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، تو ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟
کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، آپ کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ خیال آ جاتا ہے نا کہ دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قبیلوں کا بڑا جانتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے، اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا ہوں، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی ہے، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مر جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دیں۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے
حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے. ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے. اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی. تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی. یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں. اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار نہیں. دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا. حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی. یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جن کو تم سیاسی، سماجی، چودھری، بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے. میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں. لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی. انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب. کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے. او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے. وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے. تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے. ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لو تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں. فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے. اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے